قیامت فيقول يا دنيا أين الملوك؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ सूरज चमक रहा होगा, बाजार चल रहे होंगे, लोग हंस रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, इंसान अपनी दुनिया में मगन होगा, मगर किसी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि यही सूरज आज अपनी आखिरी रोशनी मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से देने आया है। जब सब कुछ थम जाएगा, परिंदे हवा में रुक जाएंगे, दिल की धड़कन रुक जाएगी, वक्त सांस लेना भूल जाएगा, फिर अचानक एक ऐसी चीख जैसी आवाज आसमान को चीर देगी, ऐसी आवाज जो पहले कभी ना सुनी गई हो, ऐसी गरज जो हड्डियों के अंदर उतर जाएगी। यही वो लम्हा होगा जब हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे और कायनात की आखिरी सांसें शुरू हो जाएंगी। जमीन अपनी कोख से लाशें उगलने लगेगी, आसमान खून की तरह सुर्ख हो जाएगा, समुंदर उबलने लगेंगे और पहाड़ धुआं बनकर उड़ने लगेंगे। तुम्हारे अपने तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे, ना माँ ना बाप ना औलाद। हर शख्स बस अपनी जान के लिए भाग रहा होगा। चीखें होंगी, आंखें फटी हुई, जिस्म कांपते हुए, और फरिश्ते आसमान से उतर रहे होंगे हिसाब लेने के लिए। बस यही क़यामत की शुरुआत होगी और इंसान को उस दिन पहली बार मालूम होगा कि असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है। और यही होगा वो लम्हा जिसका तुम मजाक समझते रहे। जैसे ही पहला सूर फूंका जाएगा, सारी कायनात थरथरा उठेगी, हर इंसान हर जानवर मौत की गिरफ्त में आ जाएगा। फिर जमीन पर मौत छा जाएगी, ना सांस बाकी रहेगा ना हरकत, एक सुन्नाटा, ऐसा सुन्नाटा जो इंसान ने कभी ना सुना हो। मगर तभी एक और सूर फूंका जाएगा तो कब्रें फट जाएंगी, इंसान जिंदा होकर निकलेंगे। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से उठेंगे और आप फरमाएंगे मेरी उम्मत कहाँ है। इसके बाद तमाम अंबिया, फिर सालिहीन, फिर शुहदा और आम लोग एक एक करके कब्रों से बाहर आएंगे। हर इंसान बेलबास, नंगे पांव और खौफ में डूबा हुआ होगा, जैसे अभी होश में आया हो। लोग पूछ रहे होंगे हमें किसने हमारी कब्रों से उठा दिया, और फरिश्ते जवाब देंगे ये वही है जिसका वादा रहमान ने किया था। सब एक मैदान की तरफ खींचे जा रहे होंगे और इसे मैदान हशर कहते हैं। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होगा, 1 मील के फासले पर, और गर्मी इतनी के दिमाग उबलने लगेगा। इंसान पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई नाफ तक। इंसान नबियों, रसूलों, औलिया को तलाश करेंगे। सब यही कह रहे होंगे नफसी नफसी, मेरी जान मेरी जान। तब इसी वक्त एक आवाज गूंजेगी जो दिलों को चीर देगी। فيقول يا دنيا कहाँ है वो बादशाह, कहाँ है वो जाबिर हुक्मरान, कहाँ गई तुम्हारी हुकूमतें, तुम्हारी फौजें, तुम्हारे महल, तुम्हारी बादशाही। आज कोई जुबान नहीं बोलेगी, सारा मजमा खामोश और हैरान होगा। तब अल्लाह ताला खुद जवाब देंगे لمن الملك اليوم؟ आज बादशाही किसकी है। कोई जवाब ना आएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे आज की बादशाही सिर्फ उस अल्लाह के लिए है जो अकेला है, जबरदस्त है। और फिर सब इंसान घुटनों के बल झुक जाएंगे, ना किसी को इनकार की हिम्मत होगी, ना फरार का रास्ता। जब रब्बे कायनात का गजब आसमान को चीर देगा, जमीन अपने सीने फाड़ देगी,
سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، تب اللہ جو ہر شے پر قادر ہے اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوگا۔ زمین پر فرشتوں کی صفیں کھڑی ہوں گی، لاکھوں کروڑوں لوگ ننگے بدن، خوف زدہ، خاموش، لرزتے قدموں کے ساتھ عدالت الہی میں حاضر ہوں گے۔ زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اور وہ لمحہ جب انسان کے اپنے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے پاؤں گواہی دینا شروع کریں گے، وہ لمحہ جسم کو کپکپا دینے والا ہوگا۔ کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا، کوئی دلیل نہ دے سکے گا، صرف رب کا عدل باقی ہوگا جو ظالم کو بھی انصاف دے گا اور مظلوم کو بھی۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے منہ چھپا لے گا، اور انسان اپنی جان کی فکر میں پاگل ہو جائے گا، مگر اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ دولت، نہ رتبہ، صرف اعمال باقی رہیں گے، یا نجات یا بربادی۔ لوگ آپس میں یہی باتیں کر رہے ہوں گے، کوئی تو ہو جو ہماری سفارش کرے، کوئی تو ہو جو اللہ سے ہمارے لیے بات کرے۔ لوگ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، پھر لوگ بھاگتے ہوئے جائیں گے آخری نبی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور وہ عظیم لمحہ آئے گا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں نا، پھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اتنا طویل سجدہ کہ پہلے کسی نے ایسا نہ دیکھا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا ہے، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر شفاعت کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صرف امتی امتی نکل رہا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب سب نبیوں کی امتیں کہیں گی کاش ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتے۔ اس وقت سب انسانوں کو سمجھ آ جائے گا کہ دنیا کی محبتیں تو جھوٹی تھیں، اصل محبت تو یہ ہے۔ شفاعت کبریٰ کے بعد حساب کتاب کا عمل مکمل ہو چکا ہوگا۔ اب انسانوں کے قدم بڑھیں گے ایک ایسے رستے کی طرف جس کے بارے میں سن کر ہی دل کانپ جاتا ہے، پل صراط۔ یہ پل جہنم کے اوپر تلوار کی دار سے بھی زیادہ باریک اور بال سے زیادہ نوکیلا ہوگا۔ نیچے جہنم ہوگی جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز، اور اوپر سے گزرنا ہوگا ہر انسان کو، نبی ہو یا ولی، عام ہو یا خاص، سب کو۔ کچھ لوگ پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے آنکھ جھپکنے کی دیر میں، کچھ لوگ بجلی کی طرح، کوئی دوڑتا ہوا، کوئی چلتا ہوا، کوئی گھسیٹتا ہوا، اور کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو ابھی قدم رکھتے ہی پھسل جائیں گے اور سیدھا جہنم کی گہرائیوں میں گر جائیں گے۔ ہر قدم پر جہنم کے کانٹے ہوں گے جو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ فرشتے پکار رہے ہوں گے اے اللہ سلامتی فرما، اے رب بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پکاریں گے یا رب سلم یا رب سلم، یعنی اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ جو لوگ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کے سامنے ہوں گے جنت کے بڑے بڑے دروازے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کے لیے ہم کو پیچھے جانا پڑے گا۔ مدینہ منورہ کا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک شخص مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا۔ سب نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے جس کے کپڑے بالکل سفید تھے، اس کے بال کالے اور چمکدار تھے۔ اس کے کپڑوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کہیں دور سے نہیں آیا، یہیں کہیں کا ہے، لیکن وہ مدینہ میں پہلی بار نظر آیا تھا اور نہ ہی اس کو کوئی پہچانتا تھا۔ وہ سیدھا آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اتنا قریب بیٹھ گیا کہ اس کے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جس کی شخصیت اتنی روبدار ہے۔ پھر اس نے کہا
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارکان اسلام بتائے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو بتایا کہ ایمان کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ آخر میں اس نے سوال کیا جس نے محفل کا رنگ بدل دیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا علم نہ سوال کرنے والے کو ہے نہ ہی جواب دینے والے کو، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں کہ باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، جس کو بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کو غلام سمجھے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو غریب چرواہے ہیں ایک دن آئے گا یہ ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں بنانے میں لگ جائیں گے۔ وہ شخص سب کچھ سن کر خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ صحابہ کرام ابھی تک سوچ رہے تھے کہ یہ کون تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ یہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں ان کا تعلق اس وقت کے لوگوں سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ آج ہم ان نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کا جواب دیا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بیان کی تو فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں پھرنے والے، بکریاں چرانے والے بدو ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے تو جان لو کہ قیامت قریب ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بدو جو کبھی ریگستان میں خیموں میں زندگی گزارتے تھے، جن کے پاس پانی اور کھانے کی کمی تھی، وہی آج دنیا کی سب سے شاندار اور بلند ترین عمارتیں بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں جدہ ٹاور، دبئی کا برج خلیفہ جسے آج دنیا کی سب سے اونچی عمارت مانا جاتا ہے، یہ وہی بدو ہیں جو کبھی ننگے پاؤں ریت پر چلتے تھے اور آج آسمان کو چھونے والی عمارتوں کے مالک ہیں۔